अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने काबिले एतराज़ तमाम शिकों को खत्म कर दिया है। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले के हवाले से कायल किया। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने जिस मुस्बत रवैये का इजहार किया, हमें इस पर उनको दाद देनी चाहिए और उनको खराज ताज़ीम करना। आज भी यकजहती का मुजाहरा हुआ है और ये फतह उस यकजहती की है। अल्लाह ताला ये यकजहती हमेशा कायम व दायम रखे। मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पर जब पार्लियामेंट में बात हुई तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ थी, एक पेज पर थी। हुकूमत भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, और इस मसले पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं था। दीनी जमातें हमेशा इस पर यकजहती का इजहार करती चली आई हैं और आज भी उन्होंने वही मुजाहरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से एक ज़िंदगी मुल्क के अंदर मौजूद है, एक शऊर मौजूद है, एक एहसास मौजूद है और इंशाअल्लाह ये शऊर और एहसास और कौम के अंदर ये ज़िंदगी इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबारक सानी केस फैसले के हवाले से कहा है कि जब तक तफसीली फैसला देख और पढ़ ना लें हमारी तशवीक नहीं हो सकती। हम किसी तौर पर फैसले को पढ़े बगैर कबूल नहीं करेंगे। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि कौमी असम्बली मेंबरान ने कहा चीफ जस्टिस और सारा बेंच इस फैसले को फौरी खत्म करे। साहबजादा हामिद रजा ने कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इस इशू को उठाया था। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों ने यकजबान होकर इस इशू को सपोर्ट किया। अभी जब तक हम फैसला देख न लें, हम फैसला तफसीली पढ़ न लें, उस वक्त तक हमारी कोई तशफ़ी नहीं है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। सारे हाउस ने कहा कि अभी जो है इसमें जो है काजी फायजी साहब और उस बेंच को जो है न सिर्फ ये कहा जाए कि ये फैसला ख़त्म करे, पार्लियामेंट ख़त्म करे। साहबजादा साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कौमी असम्बली में जो है इस इशू को उठाया गया था और अक्रॉस द आइल यानी बग़ैर किसी मुतनाज़ा इस अमर के कि कोई हुकूमती बेंच में है या कोई ऑपोजिशन में है, सभी यक ज़बान बोले कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बोनरास का निफाज हमारे लिए बहुत अहम, ये पाकिस्तान की डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर तक फैला देगा। आज हमारा मुल्क वसीतर मालियाती इकोसिस्टम निज़ाम में जम करके गवर्नेंस की नई जहत में दाखिल हो रहा है। Bunar Rast, which is actually a great connectivity between Pakistan and Arab world. This will certainly a great step forward in promoting our financial transaction through modern techniques. Launching of this Bunar Rast connectivity project is a matter of a great happiness for all of us. It is significant because it is going to expand the reach of Pakistan's digital payment infrastructure. Today our country enters into a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem. This landmark initiative aims to facilitate our fellow Pakistanis living abroad and ensure that their efforts translate seamlessly as well as timely into support for their families back home in Pakistan. It is Pakistan's first cross-border real-time payment systems linkage that will make remittances more affordable and accessible. Additionally, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नौजवानों ने मुल्क बनाया था, नौजवान ही बचाएंगे। आज सरहद पार देखते हैं, वहाँ पर जो पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। जो मज़ालिम गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी हैं, ताहम फिर भी नारा लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस मुल्क में पहले हर चीज़ पर ना होती है, हम हर बात ना से शुरू करते हैं। हमने मायूसी का मुकाबला करना है। इस मुल्क में बहुत उम्मीद है, इसे जगाने की देर है। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को सहूलियात देने पर हमने तनकीद की गई।
یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ وہ موومنٹ بھی نوجوانوں نے شروع کی تھی کہ جب نعرہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. وائی واز دیر اے نیڈ؟ اور آج جب ہم بارڈر کے اس پار دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس لے لیا گیا اور وہاں پہ جو مظالم جاری ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے، مگر آج بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو قائد اعظم کے ساتھ تب بھی پاکستان موومنٹ کے اندر بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی تھیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نوجوانوں نے یہ ملک بنایا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان یہ ملک بچائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک میں میکرو اکنامک استحکام آ رہا ہے. بونا راست کنیکٹیویٹی ایک انتہائی اہم قدم ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے. ڈیجیٹل کی اکانومی طرف بڑھنا خوش آئند ہے. When we were under Prime Minister's leadership, we attended the World Economic Forum in Riyadh. And the Prime Minister was quick to take up on this initiative for him to volunteer success transfer and whatever the journey that you have been on reflect the confidence which is coming back into the economy. And from our perspective, Excellency, EFF, the extended fund facility which we are going into with the fund will help bring further permanence to this macroeconomic stability through the structural reforms, whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, and whether it's on the energy side. So I just want to contextualize the discussion which we are having here now. And that positive trajectory continues into July. And we had about $3 billion of remittance flows in the month of July. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے وفاق نے سندھ میں کوئی بھی موٹر وے نہیں بنائی. وفاق سے بات کی ہے کہ کراچی سکھر حیدرآباد موٹر وے کو بہتر کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے صوبے میں بند مضبوط ہیں. صرف RBOD کی وجہ سے مسائل ہیں جس کے لیے وفاق سے بات کی ہے. بہت احترام کے ساتھ وفاقی حکومت سے پہلی بار نہیں کئی بار میں یہ گلا کر چکا ہوں کہ سندھ میں انہوں نے کوئی موٹر وے نہیں بنایا. سکھر سے لے کے ملتان کہ کچھ 100-150 کلومیٹر شاید 125 کلومیٹر سندھ کے اندر ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد سے سکھر اور سکھر کراچی بھی موٹر وے نہیں ہے. اس وقت یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے، کراچی حیدرآباد موٹر وے کو بھی بہتر کریں. جو سب سے کمزوری ہماری اس وقت ہے فلڈ کے حوالے سے وہ ہے RBOD. وہ سب سے کمزور ہے اور وہ وفاق کی ذمہ داری ہے. وہ وابڈا کے پاس ہے. باقی ہمارے بند مضبوط ہیں. وفاق کو اس کے بارے میں لکھا ہے اور میں نے پھر اس دن مجبور ہو کے پرسوں منسٹر اریگیشن کو کہا کہ جی جہاں جہاں کمزوریاں ہیں آپ کام کرائیں، ہم پیسے خرچ کریں گے اس لیے کہ نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے اور ہم بل کریں گے وفاق کو اس کا. تحریک انصاف کا ترنول جلسہ ملتوی کرنے سے پہلے حکومتی اور PTI رہنماؤں کے درمیان رابطے کا انکشاف. رات کے محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ KP کے درمیان رابطہ ہوا. فریقین کو جلسہ ملتوی کرنے پر راضی کیا گیا. رات گئے ہی 8 ستمبر کے جلسے کا نوٹیفیکیشن تیار کیا گیا تھا. بانی PTI کو منانے کے لیے اعظم سواتی کا چناؤ کیا گیا. اعظم سواتی کی جانب سے آمادگی کے بعد حکومت کی جانب سے ملاقات کا بندوبست کیا گیا. اعظم سواتی نے جا کر حکومت کی درخواست کے بارے میں قائل کیا. بانی PTI نے واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا کہ یہ آخری جلسہ ملتوی کر رہا ہوں. ارباب اختیار کو پیغام دے دیں آئندہ لاہور اور دیگر علاقوں میں احتجاج ملتوی نہیں کیے جائیں گے. بانی چیئرمین PTI کے حکم پر تحریک انصاف نے آج ترنول کا جلسہ ملتوی کر دیا. بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ جلسہ اب 8 ستمبر کو ہوگا. دوسری جانب اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی. 40 ہدایات کے ساتھ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. تحریک انصاف نے اسلام آباد کے علاقے ترنول میں آج ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا. ضلعی انتظامیہ نے گزشتہ روز ترنول میں جلسے کی اجازت کا NOC منسوخ کر دیا. تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی نے اڈیالہ جیل میں سابق چیئرمین PTI سے ملاقات کی اور باہر آ کر جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا. کہا انتشار سے بچنے اور قانون کی عملداری کے لیے جلسہ ملتوی کیا.
دوسری جانب انتظامیہ کے مطابق تحریک انصاف کے 22 اگست کو جلسے کا NOC مذہبی جماعتوں کی احتجاج کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 8 ستمبر کو انتظامیہ جلسے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرے گی، تاہم شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ لوگ شام 4 بجے اکٹھے ہوں گے اور 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین کے حکم پر آج ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا ہے۔ اب ہمارا جلسہ 8 ستمبر کو ترنول کے مقام پر ہوگا۔ عدلیہ سمیت تمام اداروں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا لیڈر پرامن اور تصادم نہ چاہنے والا لیڈر ہے، ایک پرامن آئین و قانون اور پاکستان سے محبت کرنے والا لیڈر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئین کی پاسداری، قانون پر عمل درآمد اور شہریوں کے حقوق اس حکومت پر فرض ہیں، حکومت اپنی اصلاح کرے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آج جو ہے جلسہ جو ہم کر رہے تھے تنور کے مقام پر، اس کو نہیں کرنا، اور وہ جلسہ ہم نے 8 ستمبر کو، جس کا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ آپ نوٹیفیکیشن اس حکومت نے دے دیا ہے جو عدالت کی بات کو بار پر رد کر کے ہماری NOC منسوخ کر رہی تھی، اس کے مطابق ہم نے جلسہ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں کرنا ہے۔ کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آج پھر ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ایک پرامن اور پاکستان سے محبت کرنے والا، اپنی عوام سے محبت کرنے والا اور تصادم نہ چاہنے والا لیڈر ہے۔ ملک میں آئین کی پاسداری، قانون پر عمل درآمد اور شہریوں کے حقوق، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا آپ پر اس آئین کے مطابق فرض ہے۔ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے سربراہ سلمان اکرم راجہ نے بھی جلسہ منسوخی پر افسوس کا اظہار کیا۔ جلسہ کیوں منسوخ کیا گیا اس کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ وہ ABN نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ سامنے نہ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے مایوسی کی بات ہے، ہم جلسے کو منسوخ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جلسہ نہ ہو، تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے ہم تیار تھے۔ یہ کیوں ہوا اس کی تفصیلات پہ غور کیا جائے۔ ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا پکڑ دھکڑ کا، مار پیٹ کا، پورے ملک میں، پنجاب میں جو آپ کے سامنے ہے، ایک فسطائیت کا راج ہے اس وقت۔ ایک بالکل پرامن جلسہ ہونا تھا جس کی عدالت نے بھی اجازت دی، جس کی انتظامیہ نے بھی اجازت دی، اور انہوں نے آخری لمحے وہ اجازت منسوخ کر دی۔ فتنہ پارٹی جلسہ اور احتجاج کھیل رہی ہے۔ ازما بخاری نے کہا ہے کہ تعمیر سیاست، تنقید برائے اصلاح جیسی جمہوری روایات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جو شرانگیزی آپ پریس کانفرنس اور سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں، وہی شرانگیزی جلسے میں پھیلانی تھی۔ پاکستان کا نوجوان اڈیالہ جیل کے قیدی اور اس کے کوچ کی حقیقت جان چکا ہے۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے ایک ایک کردار کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر رابطہ عوام مہم شروع کر دی۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے حکومت نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو 28 اگست کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ بجلی گیس کے بلوں میں اضافے اور فیول ایڈجسٹمنٹ جیسے ٹیکسز کے خلاف عوامی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ اقدامات تاجروں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ FBR کے عملے نے ملک کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حکومت اگر کرپشن چھوڑ دے تو بجلی میں ریلیف مل سکتا ہے، اور ان سے اپنا حق لینا ہے۔ ان سب کی خدمت میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک دن گن رہے ہیں، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی اپنی ذات، اپنے امیر، اپنے افراد کے لیے نہیں مانگ رہی، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کر رہی ہے۔ آپ کو یہ ریلیف دینا پڑے گا اور انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ سے یہ ریلیف لے گی۔ ہڑتال 28 تاریخ کو ہے، ممبرشپ کیمپین چل رہی ہوگی۔ اسی دوران اگر ہم آپ کو لانگ مارچ کی کال دیں گے تو یہ لانگ مارچ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح دھرنے میں ایک دن میں آپ آئے تھے۔ ہر گاؤں دیہات سے لوگوں کو نکالنا ہے، پیدل مارچ کرنا ہے۔ یہ جو مارچ ہے یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا مارچ ہونا چاہیے۔ حق چاہیے اور یہ حق حکومت کو ہمیں دینا پڑے گا۔ اب رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا۔ سعودی عرب میں پاکستانی پیرنٹس گروپ دمام کی جانب سے اولمپکس قومی ہیرو ارشد ندیم کو تاریخی فتح پر 1 ملین روپے کا چیک بھیجنے کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گروپ کے صدر سید مزمل شاہ نے ارشد ندیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم نے پاکستان کے یوم آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ ارشد ندیم کی جدوجہد اور جیت ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اس کی جیت سے پوری قوم کو حوصلہ ملا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر نائب صدر محمد افتخار احمد کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم کی محنت اور استقامت نے
پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم نے قومی ہیرو کے طور پر اپنی حیثیت کو مستحکم کیا۔ تقریب میں ملک نصر اللہ، فائق امین، انجینئر امجد محمود، محمد ریاض، عمران شہزاد، شہباز احمد، سردار الطاف، انیس تنولی، محمد رضوان، عمران باسط اور دیگر نے بھی چیک پیش کیے۔ اس موقع پر یوم آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ پالتو جانوروں کے لیے مائکرو چپ، امریکی خاتون کو 11 سال بعد اپنا کھویا ہوا بلّا واپس مل گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست جنوبی کیرولینا کی خاتون کو ان کا کھویا ہوا بلّا سیم 11 سال بعد واپس مل گیا ہے، جسے وہ معجزہ قرار دیتی ہیں، لیکن ان کا اپنے پالتو بلے سے دوبارہ ملنا مائکرو چپ کے بغیر شاید ممکن نہ ہوتا، جو بلے کی جلد میں لگائی گئی تھی۔ اینیمل سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے مائکرو چپ لگانے کی اہمیت کا علم ہوتا ہے کہ پالتو جانوروں کی مستقل شناخت کے لیے یہ کس قدر ضروری ہے۔ اور آخر میں خبر شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے۔ معروف اداکار فردوس جمال نے کہا ہے، لاہور شہر پاکستان کے تھیٹر اور ڈرامے کا دل ہے، مجھے نام اور عزت لاہور سے ہی ملی، لاہور کی مٹی میں کوئی خاص کشش ہے، زیادہ تر اداکاروں نے لاہور میں شہرت پائی، ہم لاہوریوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔